वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे तो आपको बताएंगे हंगामा आराई करने वाले अरकान कौमी असम्बली पर आज ऐवान में पाबंदी का इम्कान है। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली में हंगामा आराई की तहकीकात के लिए फुटेज तलब कर ली हैं। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, कहिएगा अजहर। जी, कौमी असम्बली के गुज़श्ता रोज के इजलास में इंतहाई नाजेबा हरकत जो है वो अरकान कौमी असम्बली की तरफ से सामने आई थी, जिसकी स्पीकर कौमी असम्बली ने मजम्मत भी की थी और मायूस कुन भी इसकी करार दिया था। और स्पीकर ने मुकम्मल तहकीकात के अहकाम जारी किए थे इस वाक़े का नोटिस लेते हुए। चुनाचे इस हवाले से फुटेजेस की मदद जो है वो ली गई हैं मुख्तलिफ अरकान कौमी असम्बली, जो कि इन फुटेजेस में देखे जा सकते हैं, जो कि गुज़श्ता रोज कौमी असम्बली के वाक़े में पेश थे। तो इस बात का कभी इम्कान है कि स्पीकर कौमी असम्बली आज उनके दाखिले पर पाबंदी लगा देंगे। अभी कुछ ही देर में इस हवाले से बाज़ाब्ता तौर पर अनाउंसमेंट भी सामने आ जाएगी, क्योंकि स्पीकर कौमी असम्बली ने वादे किया था कि जो अरकान कौमी असम्बली इस वाक़े में मुलविस हैं उनको आज के इजलास में शरीक नहीं होने दिया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बदजुबान अरकान को आज ऐवान में दाखिले की इजाज़त नहीं मिलेगी। स्पीकर असद कैसर का असम्बली में हंगामा आराई पर तहकीकात का ऐलान कर दिया। फुटेजेस तलब कर ली गई। मुलव्विस अरकान को मुअत्तल कर दूंगा। स्पीकर असद कैसर कहते हैं कि अपोजिशन और हुकूमती अरकान ने नाजेबा जुबान का इस्तेमाल किया। बहुत अफसोसनाक है और ये नाकाबिल बर्दाश्त है। मैंने आज इसके ऊपर जो है ना डिसीजन भी ले लिया है। जो ये वाक़या हुआ है, मैंने कल मैं खुद वीडियोस देख रहा हूँ, कुछ वीडियो जिसने बुनियाद किए हैं उसके खिलाफ मैं एक्शन ले रहा हूँ। कल मैं जो है उसको बैन कर रहा हूँ हाउस पे, जो भी हो, वो हुकूमत से हो या अपोजिशन से हो। मैं तमाम वो खुद देखूंगा। ऑलरेडी मैंने देखी हुई भी है, क्योंकि मैं उधर बैठा था। जो इसमें इन्वॉल्व है दोनों तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, इसके खिलाफ एक्शन लूंगा। मैं इस किस्म का इजलास नहीं चलने दूंगा। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की तकरीर के दौरान बदतरीन हुल्लड़बाजी। अपोजिशन अरकान इस कदर इश्तियाल में आ गए कि हुकूमती बेंचेस की जानिब लड़ने पहुंच गए। बजट किताबों की जंग शुरू हो गई। राह रास्त ले चले इस्लामाबाद, जहां पर जरताज कुल और मलिका बुखारी मीडिया टॉक कर रही हैं। बाहर मीडिया से गुफ्तगू। तो इस्लामाबाद में जरताज कुल और मलिका बुखारी मीडिया टॉक कर रही हैं। कल होने वाले वाक़े से मुताल्लिक वो मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं और बता रही हैं कि किस तरह ये वाक़या पेश आया था। दूसरी जानिब इस वक्त शाहिर हाकान अब्बासी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम की बात नहीं की जा सकती, उसको दबाने की जरूरत पड़ती है, और जिस हथकंडे से दबाया गया वो पूरा पाकिस्तान देख रहा है। कम से कम हमें शर्मिंदगी है कि हमारे मुल्क की कौमी असम्बली में कल जैसे वाक़यात होते। इस्लामाबाद में इस वक्त जरताज कुल और मलिका बुखारी मीडिया टॉक करें। जो है वो तंजीम साजी रात के 3 बजे कर रहे थे और हाथ जो है वो तुड़वा के आ गए थे। उनको चाहिए कि पहले वो गैरत तो बराबर करें, फिर आप दूसरी खवातीन के। और चूंकि PMLN का तो ये क्राइटेरिया बन गया है कि वो खवातीन को जितना जो बदतमीजी करता है, जितना वो कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, जितनी खवातीन पर पार्लियामेंटेरियन की तज़हीक करता है पार्लियामेंट से बाहर, पार्लियामेंट के अंदर, उसको उतना बड़ा ओहदा जो है वो मरियम नवाज की उसमें मिल जाता है। पहले तलाल चौधरी ने जिस तरीके से बदजबानी की, जिस तरीके से उन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन की और अपनी खातून के साथ रात के 3 बजे तंजीम साजी करवाते हुए जब हाथ तोड़वा के बैठे तो उनको तर्जमान बना दिया गया। अभी जो दूसरे हैं इनके, मैंने अली गौहर बलोच साहब, जिन्होंने इस कदर, मैं वो अल्फाज नहीं बयान कर सकती, जिन्होंने हमले भी खवातीन के ऊपर करवाए। मैं कहती हूँ कि अब आपको शायद वो तर्जमान बना दें, लेकिन आपको पहले सोच लेना चाहिए कि आपकी अपनी खवातीन आपके हाथों से महफूज नहीं है। हमें अल्लाह ने इज्जत दी है, हमें जमहूरी इक़्तिदार ने इज्जत दी है, हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इज्जत दी है, हमें इस कौम ने इज्जत दी है। ये माएँ बहनें बेटियां यहाँ पे इज्जत के साथ, ग्रेस के साथ पार्लियामेंट में कानून साजी करती हैं और अपनी सियासत का महवर वो अपना आगे लेकर चलती हैं। आप कौन होते हैं हमसे ये इज्जत छीनने वाले? आप कौन होते हैं हमारी सियासत खत्म करने वाले? आप समझते हैं कि आप हमारी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे और आप हम पे हमले करवा के और आप जो है खवातीन के साथ गाली गलोच करके और आप उनकी बेइज्जती करके, क्योंकि आपकी अपनी लीडर है कि काउंसलर का जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकती हैं, क्योंकि खवातीन यहाँ पे मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आ गई, तो आपसे वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। जितना बड़ा आपकी पार्टी जो है, आपने सिर्फ PMLN ने लिबादा ओढ़ रखा है,
سیاست کا، سیاسی پارٹی نہیں ہے یہ، غنڈہ گردوں کی اب جماعت ہوگی یہ بدتمیزوں کی جماعت ہوگی، یہ ہلڑ بازوں کی جو ان کی جماعت ہوگی، یہ باقاعدہ حملہ کرنے والوں کی جماعت ہوگی، یہ باقاعدہ حملے کروانے کے بعد ان کو آگے اور جو ہے وہ اچھا مقام ان کی پارٹی میں مل جاتا ہے۔ قبضہ مافیا سے لے کر زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، بیواؤں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، یتیموں کی زمینوں پہ قبضہ کرنے والے، ان کو جو ہے پارلیمنٹ میں خواتین کے اوپر چھوڑ دیا کیونکہ یہ بدتمیزی کی سیاست جو ہے ان کو سوٹ کرتی ہیں۔ خواتین یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں ڈیمورلائز کریں گے اور آپ اس طریقے سے خواتین کے اوپر حملے کروائیں گے اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہمیں سیاست کے آنے سے روکیں گے، یہ پاکستان کے لوگ برداشت نہیں کریں گے۔ آپ کی پارٹی کو مبارک ہو آپ کا یہ نظریہ کہ آپ کا لیڈر باہر بیٹھا ہوا ہے قوم کی تزہیق کر کے، قوم کے پیسوں کے اوپر لوٹ کے، اور آپ کو اشتہاری قرار دے دیا کورٹ نے۔ آپ کو تو چاہیے کہ پہلی فلائٹ پکڑ کے پاکستان آئے اور مقدموں کی جو ہے وہ آپ اس کو فیس کریں۔ آپ یہاں پہ خواتین کے اوپر حملے کرواتے ہیں کیونکہ آپ سے بجٹ برداشت نہیں ہوا، کیونکہ یہ بیواؤں کا بجٹ تھا، یتیموں کا بجٹ تھا، ناداروں کا بجٹ تھا، کسانوں کا بجٹ تھا، کیونکہ ہر طبقہ علم ہے کہ ہر جو طبقے کے لوگ ہیں پاکستان میں وہ اس بجٹ سے خوش ہیں۔ تو آپ کو بجٹ میں کچھ ملا نہیں ہے، آپ کو پتا تھا کہ سارے اشارے درست ہیں، ہمارا جو ملک ہے وہ اچھی اکنامک پالیسی پرائم منسٹر عمران خان کی لیڈرشپ سے چونکہ اچھے طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، تو آپ سے یہ برداشت نہیں ہوا۔ آپ نے سوچا کہ میں پارلیمنٹ کی توہین کر کے اور خواتین کے اوپر حملے کروا کے اور گالی گلوچ کروا کے اور ان کو جو ہے سیاست سے روک دوں، ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اس کو اسپیکر صاحب کو بھی نوٹس لینا چاہیے، جو پی ایم ایل این کی طرف سے جو بدتمیزی کی گئی، جو خواتین کے اوپر حملے کی گئے، اس کی فوٹیج شامل ہے، ان کو تو ایک سال کے لیے سسپینڈ کر دیا جائے، ان کو تو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اور ان کے حلقے والے بھی ان سے پوچھے کہ آپ لوگ جن کو ووٹ دیتے ہیں، آپ خواتین کے کریکٹر اسیسینیشن کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجتے ہیں۔ مجھے انتہائی تکلیف ہوئی ہے اور مجھے پتا ہے کہ یہ آپ کی سرشت میں شامل ہے۔ جب 2012 میں یہاں پہ حفیظ شیخ صاحب جب بجٹ پیش کر رہے تھے تو شکیل اوان صاحب اور بیگم صفدر اوان کے جو ہسبینڈ اور نواز شریف کی داماد ہے کیپٹن صفدر اوان نے باقاعدہ جو ہے وہ یہاں پہ کشتی لڑی تھی، باقاعدہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر حملے کیے تھے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کو تو عادت ہے، آپ سمجھتے ہیں آپ اس پارلیمنٹ کی بھی اس طرح تہذیب کر لیں گے، اس پارلیمنٹ میں آپ خواتین کو بے آبرو کریں گے، اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ میرے ساتھ جو کل باقی ہمارے بہت سارے لوگوں کے اوپر حملے ہوئے ہیں، لیکن میں چونکہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے لیے تمام خواتین، تمام لوگ پارلیمنٹرین میرے لیے بہت معزز ہیں، لیکن ظاہر بات ہے برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ آپ نے ججوں کے اوپر حملے کرائے، آپ نے اعلیٰ عدالتوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے جرنیلوں کے اوپر حملے کروائے، آپ نے پارلیمنٹ کے اوپر حملے کروائے، آپ نے خواتین کے اوپر حملے کروائے، لیکن لیڈر سے لے کر نیچے تک پوری کی پوری پی ایم ایل این جو ہے وہ صرف کریکٹر اساسینیشن کی اور قبضہ مافیا کی، اور اسی طریقے سے یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں۔ آپ کی سیاسی جماعت کا رنگ ختم ہو چکا ہے، آپ عیاں ہو چکی ہیں چہرے آپ کے عوام کے اوپر، عوام کو پتہ ہے کہ آپ غنڈہ گردی کی سیاست کرتے ہیں۔ میں ملیکہ بخاری کو دیتی ہوں، کل میں ان کے ساتھ شام تک ہاسپٹل میں موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ بچا لی ہے، بینائی بچا لی ہے، لیکن میں اس تکلیف آزمائش کو دیکھتی ہوں، ان کی ماں پہ، ان کے اور خواتین پہ کیا گزری ہوگی جب ان کے بیٹے کو آپ اس طرح زخمی کریں گے، باقاعدہ ماریں گے۔ یہ تو آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں جو یہاں پہ طاقتور خواتین کے ساتھ آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کو وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کے اوپر حملہ کرواتے ہیں، کسی کے کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، تو آپ عام خواتین کے ساتھ کیا کرتے ہوں گے؟ آپ کس منہ سے سیاست کرتے ہیں؟ ملیکہ بخاری میرے ساتھ ہیں اور کل وہ اس میں اور بھی لوگ ہمارے زخمی ہوئے ہیں، لیکن ہمت کی ہے ملیکہ بخاری نے، ہمت کی ہے کہ وہ آج میرے ساتھ کھڑی ہیں اور اپنی بات کر سکتی ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میڈیا خود سنے کہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور میں سمجھ اس ڈیسینسی سے ہماری خواتین، ہماری پارلیمنٹرین سیاست کرتی ہیں، آج تک پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا۔ ہم مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو ہم فالو کرتے ہیں اور ہمیں حق ہے کہ ہم سیاست میں اپنی آواز اٹھائیں، حق کے ساتھ قانون سازی کریں۔ پلیز ملیکہ بخاری صاحبہ، اور میں داد دیتی ہوں ملیکہ بخاری کو جس طریقے سے انہوں نے بہادری سے مقابلہ کیا ہے اس پارلیمنٹ کا۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زرتاج آپ کا۔ پہلے تو میں سب جو ہمارے پارٹی کے ممبرز ہیں، سپورٹرز ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، ہماری بہنیں ہیں پارلیمان میں، بھائی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جنہوں نے اظہار یکجہتی کیا، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ آج ہم یہاں آپ کے سامنے کیوں پیش ہوئے ہیں؟ پاکستان کی عوام کے سامنے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ایک مظلومیت کا منظر نہیں پیش کر رہے، ہم پاکستان کی عوام کے سامنے دلائل سے اپنا موقف پیش کرنا چاہتے ہیں۔ ہم پاکستان کی عوام کو اور بچیوں کو، جن کے اندر اس وقت تشویش ہے، پاکستان کی خواتین اور بچیاں دیکھ رہی ہیں کہ پاکستان کی ایک ممبران پارلیمنٹ جو اہم عہدے پہ فائز ہے، جو پارلیمانی سیکرٹری برائے قانون و انصاف ہے،
جو قانون بنانے متحرک ہے، جو اپنے ہاتھوں سے پاکستان کی عوام کی خواتین کی حقوق کے تحفظ کے لیے قانون سازی کرتی ہے، اس خاتون کے اندر بھی پارلیمان کے اندر اس آگسٹ ہاؤس کے اندر جس کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوا، اس پارلیمان کے اندر بھی ایک خاتون ممبران پارلیمنٹ کے اوپر آپ کتاب پھینک سکتے ہیں، آپ گندی زبان استعمال کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کی بچیوں اور خواتین جو سوچ رہی ہیں، ہم ان کو حوصلہ دینے آئے ہیں، ان کو بتانے آئے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر اتنے کمزور نہیں ہیں کہ اگر آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے تو ہم دلائل سے اپنے لیڈر کی جو تربیت ہے، جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ باوقار طریقے سے پاکستان کی خواتین پاکستان کی 50% آبادی کی رہنمائی کر سکتی ہیں، ان کی ریپرزنٹیشن کر سکتی ہیں، بتا سکتے ہیں ہم پاکستان کی عوام کو کہ پاکستانی خاتون جب پارلیمان میں آتی ہے تو وہ کس باوقار طریقے سے دلائل سے اپنا موقف پیش کرتی ہے۔ کل جو ہوا وہ پارلیمان کے لیے ایک سیاہ دن تھا، میری ذاتی طور پر تذلیل ہوئی، تضحیک بھی ہوئی اور مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن حیرانی نہیں ہوئی۔ جو پاکستان مسلم لیگ نواز کے ممبران پارلیمنٹ نے کیا اپنی لیڈر کی اور اپنے ممبران پارلیمنٹ کی، اپنے چیف وپ کی سرپرستی کے ساتھ جو انہوں نے کیا، وہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیں حیرانگی نہیں ہوئی، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو نے پاکستان کی اعلیٰ عدالت کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی کے ممبر ہیں جنہوں نے پاکستان کے اندر ماڈل ٹاؤن کے اندر نہتی حاملہ خواتین کے اوپر اٹیک کیا، آپ اس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں جس کے اندر زرتاج گل وزیر جو ایک قبائل علاقے سے تعلق رکھتی ہیں اور باوقار طریقے سے الیکشن لڑکی آئی ہیں، آپ نے اس کی تضحیک کی، 12 تضحیک کی 3 سال۔ ہم جانتے ہیں پاکستان کی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری کے ساتھ آپ نے کیا کیا، خواجہ آصف نے جب ان کا مذاق اڑایا تو پارلیمان کی دوسری طرف ڈیسک بجے۔ ہم جانتے ہیں کہ آپ نے محترمہ شہید بی بی بے نظیر بھٹو کے ساتھ کیا کیا، ہم جانتے ہیں کہ جب وہ پارلیمان میں آتی تھی تو کن القابات سے آپ پاکستان کی واحد منتخب مسلم امہ کی وزیر اعظم کے بارے میں آپ کیا کہتے تھے۔ تو ہمارے لیے یہ حیران کن بات نہیں ہے، لیکن تکلیف دہ عمل ہے پاکستان کی پوری عوام کے لیے۔ جو کل ہوا پارلیمان میں، پارلیمان کو ہم کس طریقے سے چلانا چاہتے ہیں؟ پارلیمان کو چلانے کا ایک طریقہ ہے، کوئی قواعد و ضوابط ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے، ایک رولز آف بزنس کی کتاب ہے جو بتاتی ہے کہ پارلیمان کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ پارلیمان کے اندر ممبران پارلیمنٹ جو عوام کا اعتماد ہے، ان کو کس طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا چاہیے، کس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے، کس قسم سے ایک دوسرے سے گفتگو کرنی چاہیے، آپ نے سارے پارلیمانی روایات کی کل دھجیاں اڑائیں، کیونکہ آپ کا آمرانہ رویہ، آپ کا فرعون ثانی رویہ، آپ کی یزیدیت کل عیاں ہو گئی، آپ نے ساری حدیں کل پار کر دی۔ دیکھیں، جمہوری نظام کے اندر ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک 2 طرفہ پولیٹیکل پارٹی سسٹم تھا، پاکستان مسلم لیگ نواز اور پاکستان پیپلز پارٹی نے دہائیوں پاکستان کے اوپر حکومت کی، لیکن ایک تیسری پارٹی ایک مختلف موقف کے ساتھ سامنے آئے ہیں۔ جمہوریت صرف آپ نہیں ہیں، ہم جمہوری نظام کا حصہ ہیں، ہمارا موقف اہم ہے، ہماری جو زبان ہے، ہماری جو گفتگو ہے پارلیمان کے اندر وہ اہم ہے۔ پہلے دن سے پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو آپ نے بات کرنے کا موقع نہیں دیا، آپ سارا دن اس رولز آف بزنس کو کوٹ کرتے ہیں، آپ بہت سینئر ممبران پارلیمنٹ ہیں، ہمیں بتاتے ہیں کہ پارلیمان کو کیسے چلانا ہے، کہ کبھی دیکھا ہے، کبھی اپنے رویے کے اوپر نظر ثانی کی ہے؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کے اوپر کتابیں پھینکتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ خواتین کی موجودگی میں گندی گالیاں نکالتے ہیں؟ کیا ایکسپیرینس ممبران پارلیمنٹ پارلیمانی روایات کی دھجیاں اڑاتے ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ جمہوری ایک تقاضے وہی ہیں جو آپ طے کیجئے، اپنے اندر حوصلہ پیدا کیجئے، حوصلہ پیدا کیجئے دوسرے موقف کو سننے کا۔ ہماری بھی زبان ہے، ہم نے بھی کچھ بات کرنی ہے۔ پاکستان کی عوام نے ہمیں 23 سال کی جدوجہد کے بعد الیکٹ کیا ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ بینچ کے دوسری طرف جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنی زبان بند کر لیں۔ ہماری زبان بندی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ اس طرف سے گندی گالیاں نکالیں گے، سیٹیاں کسیں گے، تانے ماریں گے، کتابیں پھینکیں گے، تو یہاں سے بھی ایک رویہ واپس آئے گا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ ٹھیک ہوا، بہت غلط ہوا، کیونکہ آج میں زخمی ہوں، کل کوئی اور زخمی ہو سکتا ہے۔ میری بینائی نہیں گئی،
لیکن تکلیف تو ہوئی. کیا سوچتے ہوں گے دنیا کے لوگ کہ پاکستان کے اندر ممبران پارلیمنٹ بھی محفوظ نہیں ہے؟ کیا پاکستان کے اندر ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کہہ دیں کہ نہ جاؤ پارلیمان کے اندر، وہاں تمہارے میل ممبران پارلیمنٹ تمہارے اوپر کتابیں پھینک سکتے ہیں، وہ تمہیں مار سکتے ہیں، تمہارے ساتھ گندی باتیں کر سکتے ہیں، گندی گالیاں نکال سکتے ہیں؟ یہ تربیت ہے نواز شریف کی، یہ تربیت ہے شہباز شریف کی، یہ تربیت ہے مریم نواز کی جو خود ایک خاتون ہے. مریم نواز پاناما کیس کے اندر JIT کے سامنے پیش نہیں ہوتی تھی کیونکہ مردوں نے سوال کرنا تھا، لیکن ہم پیش ہیں آپ سے مار کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں آپ کی کتابیں کھانے کے لیے، ہم پیش ہیں گندی گالیاں سننے کے لیے. خدارا اپنے رویوں کے اوپر نظر ثانی کیجیے اور پارلیمان کے وقار کو بلند کر دیجیے. پارلیمان کو ایسا ادارہ نہ بنائیے جس کو لوگ ایک گالی تسلیم کریں، لوگ جس کو گالی دیں. پارلیمان ایک بہت ہی بلند ادارہ ہے، اس کے اندر پاکستان کی عوام کا اعتماد مجموعی طور پر بیٹھتا ہے. آج طے کر لیجئے کیا قواعد و ضوابط ہیں آگے بڑھنے کے، ہم نے کیسے ایز ممبرز آف پارلیمنٹ آگے بڑھنا ہے. اگر خواتین نے اس ہاؤس کے اندر بیٹھنا ہے تو آپ نے ان کے ساتھ کس طرح بات کرنی ہے، آپ نے اپنے رویے کیسے رکھنے ہیں دونوں طرف، بینچ کے دونوں طرف، ایک طرف نہیں دونوں طرف. یہ جو بازار اور منڈی کل جو مچھلی بازار کل لگا افسوسناک ہے، اس کے اندر بہت ممبران پارلیمنٹ انجر ہوئے جو سامنے نہیں آئے. میں نے ہمت کی کیونکہ میرے لیڈر نے تلقین کی ہے کہ جب آپ حق پہ ہوں، آپ سچ پہ ہوں، تو آپ دلائل سے اپنا موقف پیش کریں. ہم آپ سے ڈرتے نہیں ہیں، ہم آپ سے کمزور نہیں ہیں، لیکن ہم اس طریقے سے آپ کا جواب نہیں دیں گے جس طریقے سے آپ حملہ کرتے ہیں. ہم دلائل سے پارلیمان میں بات کریں گے اور پاکستان کی عوام کو، آپ کو پاکستان کی عوام کے سامنے بے نقاب کریں گے. بارہا آپ عورت کارڈ کھیلتے ہیں کہ مریم نواز کو یہ نہ کہہ دیجئے، مریم اورنگزیب کو کچھ نہ کہیے، لیکن اس طرف کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہے. ہم کسی اچھے گھرانے سے تعلق نہیں رکھتے، ہمارا کوئی وقار نہیں ہے. ہم صرف آپ سے گندی گالیاں کھانے کے لیے اور مار کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. میں وہ عورت ہوں جس نے پاکستان کے اندر اینٹی ریپ بل کو پاس کرایا، خواتین کو تحفظ دلایا. آج خود ہی پارلیمان میں میرے ہی ممبران پارلیمنٹ نے میرے پہ ہی حملہ کر دیا. پاکستان کی خاتون آج محفوظ محسوس نہیں کر رہی. ہم نے اس رویے کو، اس ایشو کو ختم کرنا ہے. آج 2 بجے اسمبلی کا اجلاس ہے، سینئر قیادت بیٹھیں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کی اور آج طے کر لیں، آج ایک لائن کھینچ لیجئے کہ ریڈ لائن کہاں ختم ہوتی ہے دونوں طرف سے، تاکہ دوبارہ کسی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا نہ کرنا پڑے. کسی بھی پاکستان کی خاتون کو، صرف ممبران پارلیمنٹ کو نہیں، کسی بھی خاتون کو اس تضحیک کا سامنا کرنا نہ پڑے، کیونکہ باعث شرم ہے، یہ قومی شرم ہے کہ جو عورت، جو خواتین 50% آبادی کی نمائندگی کرتی ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہیں. تو کیا اس پارلیمان کو کیا کہیں، اس پارلیمان کو کیا لقب دیں، اس پارلیمان کو کس طرح پکاریں، اور کیا پاکستانی عوام اس جمہوری نظام کے اندر اب یقین کر سکیں گے؟ کیا وہ یہ سوچ سکیں گے کہ اگر اسٹرانگ خواتین محفوظ نہیں ہیں تو عام عورت محفوظ ہے؟ اس لیے میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے صرف یہ کہوں گی کہ آج بیٹھ جائیے، آج طے کر لیجئے، آج ختم کر دیجئے اس گندگی کو جو روڈ پہ ہوتی ہے، پارلیمان میں نہیں ہوتی. مہذب جمہوریت کے اندر اس طرح ممبران پارلیمنٹ خصوصاً اپنی خواتین کے ساتھ بہیو نہیں کرتے. شرم کا مقام ہے. نظریں جھک گئیں پاکستان کی پوری عوام کی، آپ کی بھی جھک جانی چاہیے. وہی تقاضے مانگے ہمارے لیے جو آپ اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں، اسی طرح ہمارے ساتھ برتاؤ کریں جس طرح اپنی خواتین کے لیے مانگتے ہیں. وہ بھی قابل عزت ہے اور اس طرف کی خواتین بھی قابل عزت ہے. ہر ممبران پارلیمنٹ قابل عزت ہے. خدا را اس کو ختم کر دیجیے. اب ہماری جو ویمن کاکس کی جو ہیں منزہ حسن صاحبہ، وہ آپ سے بات کریں گی، لیکن ہماری صرف میڈیا کے سامنے یہاں پہ آنے سے ہم صرف اپنا موقف یہ پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو خواتین سیاست میں ہوتی ہیں اور وہ اپنا الیکٹورل ووٹ کو اور اپنے سیاسی نظریے کو ایکسرسائز کرنا چاہتی ہیں اور وہ میدان میں لڑ کے پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں، کوئی پولیٹیکل پارٹی کا اثاثہ ہوتی ہیں، کوئی اپنی جو اس کی قانونی رائے ہوتی ہے وہ بڑی اہم ہوتی ہے، اس کی پڑھائی کسی کی بہت اہم ہوتی ہے، کسی کی پولیٹیکل سٹرگل بہت اہم ہوتی ہے، اور جب وہ پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہے تو چند خواتین ہوتی ہیں جو 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کرتی ہیں. تمام بچیوں کے لیے وہ رول ماڈل ہوتی ہیں، تمام خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں،
اور بھائی اور جو ان کے والد ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ میری بیٹیاں اس طرح آگے پارلیمنٹ کا حصہ بنیں اور لیڈرشپ رول کا کردار ادا کریں. اگر آپ اپنے قومی غیرت اور قومی عزت جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے حضرت فاطمہ الزہرا کی شکل میں، آپ ہم سے غنڈہ گردی کر کے گالی گلوچ کر کے ہم پہ حملے کروا کے آپ ہم سے وہ مقام چھین ہی نہیں سکتے ہیں، کیونکہ ہم امت محمدی ہیں. جو خواتین یہاں پہ آ کے گریس کے ساتھ، عزت کے ساتھ، باوقار طریقے کے ساتھ اپنی بات کرتی ہے، قانون سازی کرتی ہے، لیڈرشپ کے رول ادا کرتی ہیں، آپ اگر اس کی تضحیق کریں گے، آپ اس کی کریکٹر اساسینیشن کریں گے، آپ اس کو گالی گلوچ کریں گے، تو کوئی عزت دار خاتون پارلیمنٹ میں نہیں آئے گی. آپ اپنی خواتین کو رول دینا چاہتے ہیں جو آج تک الیکشن کونسلر کا نہیں لڑی، آپ اس کو لیڈر بنانا چاہتے ہیں، آپ اس کا عورت کارڈ کھیلتے ہیں، نیب کے کورٹس میں نہیں بیچتے ہیں اور 1000 مردوں میں نہیں کھڑا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں عورت کارڈ ہے. آپ کہتے ہیں آپ ہماری خاتون کی عزت کریں، خاتون کی عزت سب کی برابر ہے. تو پھر جب یہ خواتین یہاں پارلیمنٹ کا حصہ بنتی ہیں، اگر پرائم منسٹر عمران خان نے ان کو لیڈر بنایا، ووٹ لے کر آئیں، اپنے پارلیمنٹ کے اندر اور اپنے اداروں کے اندر اور اپنی پارٹیوں کے اندر لیڈرشپ رول کے اندر جب یہاں تک آئی، چونکہ آپ اس طرح کی لیڈر نہیں پیدا کر سکی ہیں تو آپ ہاتھا پائی کرتے ہیں، ان کو مارنا چاہتے ہیں. چونکہ آپ اس کی طرح تقریریں نہیں کر سکتے تو آپ ان کی زبان کاٹنا چاہتے ہیں، زبان بندی کرنا چاہتے ہیں. آپ چونکہ اس طرح کے خواب نہیں دکھا سکتے کیونکہ آپ کے جدید پشتی صرف سیاستدان بن سکتے ہیں، آپ کی پارٹی میں کوئی خاتون آگے نہیں آ سکتے، تو آپ ہماری خواتین کی آنکھیں نکالنا چاہتے ہیں. یہ تو بہت تکلیف کی اور شرم کی بات ہے. آپ باقی خواتین کا راستہ مت روکیں. آج تو ملکہ بخاری نے یہاں ہمت کر لی، وہ آ جا کے کھڑی ہو گئی ہے، اس نے اپنا بیان دے دیا صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں دلیل سے بات کروں گی، میں ہاتھا پائی سے بات نہیں کروں گی، میں عورت کارڈ نہیں کھیلوں گی. مگر آپ آنے والی نسلوں کے لیے سیاست کے دروازے بند نہ کریں، سیاست کو گالی مت بنائیں، عزت کریں خواتین کی، دونوں سائڈ عزت کریں. اور مجھے تو میرے لیڈر نے یہی سکھایا کہ آپ دلیل سے بات کریں، ہم آپ کو ٹکٹ دیں گے، آپ پارلیمنٹ کا حصہ بنیں، آپ الیکشن لڑ کے آئیں، ہم آپ کو پارلیمانی سیکرٹریز بنائیں گے، ہم آپ کو کیبنٹ کے منسٹرز بنائیں گے. مگر یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. چونکہ آپ اس طرح کی لیڈرشپ پر آپ خواتین نہیں پیدا کر سکتی ہیں تو آپ کریکٹر اساسینیشن کرتے ہیں، آپ ہاتھا پائی پہ آ جاتے ہیں، آپ مارنے پہ آ جاتے ہیں. کیا امیج گل کیا ہوگا پاکستان؟ دوسری جانب آپ کو لیے چلیں گے جہاں پہ نون لیگ کی رہنماؤں کی نیوز کانفرنس جاری ہے، شاہد خاقان آباد سے بات کر رہے ہیں. حکومت کا اعتماد بھی کھو چکا ہے. وہ اوپنلی کہہ رہی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، مجھ پہ دباؤ ہے، اور آپ کو نظر آ گیا وہ دباؤ کہ جس اسپیکر کے سامنے وزراء ننگی گالیاں نکال رہے ہوں اور وہ بے بس بیٹھا ہو، بار بار اٹھ کے وہاں سے بھاگتا ہو، اس اسپیکر میں اگر کوئی شرم ہو، کوئی حیا ہو، کوئی ایوان کے تقدس کا احساس ہو، اپنی کرسی کی عزت کا احساس ہو، تو استعفیٰ دے کر چلا جاتا، تاریخ میں کم از کم امر ہو جاتا. شاید خاقان آباد صاحب یہ بتایا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر حکومت اس حد تک بلیک میلنگ پہ اتر آئی ہے، رانا صاحب بیٹھے ہوئے ان کو منشیات کا کیس بنایا، آپ کو بھی جیل میں ڈالا، سر اقبال صاحب پہ ڈالا گیا، اسی طرح جتنی بھی اپوزیشن ہے وہ ان کے عذاب کا شکار ہوئی ہے. لیکن اپوزیشن جو ہے دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں وہ عجیب بکھری ہوئی ہے، دوسرے خلاف مسئلے پیکار ہے. کب یہ تحریک سامنے آئے گی اور ان کو ٹف ٹائم ملے گا؟ اپوزیشن بکھری ہوئی نہیں ہے. اپوزیشن کی نمائندگی لیڈر تو اپوزیشن قومی اسمبلی میں کل کر رہا تھا، 3 دن سے کر رہا ہے، آج بھی کرے گا. اپوزیشن کے پاس کوئی مسلح فوج نہیں ہے جو اسلام آباد پر حملہ آور ہو کر قبضہ کر لے گی. آپ نے جو اسمبلی میں وہ بھی دیکھ لیا ہے. اس لیے ہمارا کام ہے پارلیمانی نظام میں حکومت کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا، اس کی بد مالی کو، اس کے ناکامیوں کو عوام کے سامنے رکھنا. یہ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کی توقعات اس سے زیادہ ہیں تو میرا خیال ہے ہم اس نظام کو توڑنا نہیں چاہتے. کل اس نظام پر ایک حملہ تھا، میں نظام کی بات کروں گا. کل جو کچھ ہوا اس کا صرف فائدہ حاصل کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہیں جو ملک میں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ لوگ پارلیمانی نظام کے قابل نہیں ہیں، یہ گالیاں نکالتے ہیں.
یہ کتابیں مارتے ہیں. یہ کتابیں مارنے والے، گالیاں دینے والے بہت تھوڑے سے لوگ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو الیکشن چوری کر کے یہاں پہنچایا گیا تھا. کل کے فوٹو آپ نکال لیں، گالی دینے والے، کتابیں مارنے والے صرف وہ لوگ ہیں جو اس اسمبلی میں کبھی پہنچ نہ پاتے اگر الیکشن چوری نہ ہوتا. تو یہ ایک سازش ہے جمہوریت کے خلاف، پارلیمانی نظام کے خلاف. سر یہ بتائیے گا کہ ایف آئی اے کی نوٹس کی آپ بات کر رہے ہیں تو اس کو آپ سیاسی بھی قرار دے رہے ہیں، اس میں شہزاد اکبر کا کتنا رول آپ دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میں شہزاد اکبر کے رول کی مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو آدمی خود کہتا ہو جی میں سب کچھ کر رہا ہوں، اور وہ صرف شہزاد اکبر نامی آدمی نہیں ہے، اس کو وزیر اعظم بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم کر رہے ہیں، وہ تو اعتراف کرتے ہیں. کل اس کا ان ہاؤس بھی کردار تھا. شاہد صاحب کی جانب سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ جو کل واقعہ پیش آیا اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے گی، اور وہ لوگ جو اس ہلڑ بازی میں جھگڑے میں ملوث تھے آج ان کے اوپر پابندی ہوگی ایوان میں داخلے کی. آپ کو بتایا گیا ہے کہ آپ کے کون کون سے ممبرز ہیں؟ اور دوسرا سوال، رانا صاحب کی طرف سے پریڈکشن کی گئی تھی کہ خان صاحب شاید 1-2 مہینے میں اسمبلی توڑ دیں. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اسمبلی ٹوٹ جائے گی؟ اسمبلی تو ٹوٹی ہوئی ہے. جہاں بجٹ پر تقریر ہونے کے بجائے بجٹ کی کتابیں ایک دوسرے کو ماری جائیں، وہ اسمبلی عوام کی بات کر رہی ہے. تو جو ہلڑ بازی ہوئی ہے اس کی ویڈیو موجود ہے. اسپیکر صاحب خود بیٹھے ہوئے تھے. اسپیکر جو ہوتا ہے وہ اسمبلی کے ہر فرد کو چہرے سے پہچانتا ہے. تو اسپیکر صاحب نے جو کارروائی کرنی ہے ان کو پتہ ہے. لیکن میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں کہ اسپیکر صاحب کسی کے خلاف کارروائی نہیں کر سکیں گے. وہ کارروائی کریں گے اگر کی کبھی تو ان چند بے گناہ ممبران کے خلاف کریں گے جن کو قربانی کا بکرا بنایا جائے گا. یہ جو خاتون ہیں، کیا نام ہے؟ ملائکہ بخاری. ویڈیو موجود ہے کہ اپنے ہی وزراء اور ساتھیوں نے کتاب مار کر زخمی کی ہے. اب وہ پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں تو پہلے ان سے تو معافی مانگ لیں. میں نے نہیں ماری یار. بالکل میں اس معاملے سے سر یہ الیکشن کمیشن میں ای ووٹنگ کے حوالے سے تھرڈ پارٹی آرڈر کے بعد انہوں نے جو حکومت کی جانب سے جو ابھی ترامیم لائی گئی ہیں ان پر تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا الیکشن کمیشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ آئین کے متصادم ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ای ووٹنگ پر آپ کی پارٹی کا کیا رائے ہوگی؟ دیکھیں، دوسری بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی مجھے مریم صاحبہ نے بتایا کہ زرتاج گل صاحبہ بھی زخمی ہوئی ہیں. میں ان کو اس کابینہ کا سب سے قابل ممبر سمجھتا ہوں، اور مجھے بڑا افسوس ہے اگر ان کو زخمی ہوئی ہیں. ہم ان سے معذرت خواہ اگر ہماری طرف سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، اگر اپنے، حالانکہ وہ کل تک زخمی نہیں تھی لیکن ابھی ہوئی ہیں تو اس کا ہم یقیناً مذمت کرتے ہیں. تو باقی الیکشن کمیشن کی جو بات ہے اس پہ ہمارا موقف پہلے دن سے ہے کہ یہ وہ معاملات ہیں جن کے لیے آئینی ترامیم چاہیے. آپ ایک نظام کی بنیادی جو اجزاء ہیں، بنیادی حصے ہیں، ان کو تبدیل کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو پھر ان چیزوں کے لیے کمیٹیاں بنتی ہیں، قومی اسمبلی میں ڈیبیٹ ہوتی ہے، مہینوں ڈیبیٹ ہوتی ہے. یہاں پر ایک دن میں 20 بل پاس ہوتے ہیں. اجلت کیا تھی؟ آپ کیا بات چھپانا چاہتے ہیں؟ یہ قانون بھی غلط بنے ہوئے ہیں، ان کی نیت بھی غلط ہے، ان کا اثر اس ملک پر بڑا بھیانک ہوگا. تو ہم اس معاملے کا پورا مقابلہ کرتے ہیں. اس میں اگر کوئی ترامیم چاہیے وہ اس ہاؤس میں جو پارٹیز ہیں وہ سب بیٹھ کر یہ ترامیم کر سکتی ہیں، ورنہ یہ ایک کھیل ہوگا. آج ایک حکومت ترمیم کرے گی، کل دوسری آگے الٹ دے گی. یہ ہم نے بھی ترامیم کی تھی، 2 سال کا عرصہ لگایا تھا، 100 سے زیادہ میٹنگز ہوئی تھیں، سینکڑوں گھنٹے ڈیبیٹ ہوئی تھی، پھر جا کر الیکٹورل ریفارم ہوئے تھے. یہاں تو ایسی مذہقہ خیز باتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں آئینی ترمیم چاہیے ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے. آپ
मतलब है इसको एक खेल समझ। आप ये बताइए कि पहले खान साहब ने पहले 2014 में जो है वो जब धरने के लिए आए थे तो उस वक्त इसी पार्लियामेंट की दीवारें इन्होंने गिरा दी, इसी पार्लियामेंट पर इन्होंने लानत भेजी। अब उसी पार्लियामेंट के अंदर कल हमने देखा कि जिस तरह कानून की धज्जियां बिखेरी गई, और साथ ये बताइएगा कि विफाकी काबीना में तो मुल्क के फैसले होते हैं, कानून साजी के फैसले होते हैं, वहां पर तो बात होती है कि मुल्क को आगे हमने लेके कैसे चलना है। वहां पर ये बातें होती रही, वजीर मानता है कि हमने अपोजिशन को टफ टाइम कैसे देना है, अपोजिशन की तकरीर को कैसे रोकना है। वजीर आजम खुद कह रहे हैं काबीना के अरकान को कि आपने अपना रोल अदा करना है, तो क्या कहते हैं इस पर आप? देखिए, जो काबीना ये बहस करे कि हमने लीडर्स अपोजिशन को कैसे गालियां निकालनी है, तो जिस किस्म की सोच होती है, जिस किस्म की काबीना होती है, जो वज़ीर आज़म की सोच होती है, वही पूरी पार्टी के अंदर होती है। वो कल आपको नज़र आ गई है। तो वो पहले दीवारें गिराने आए थे या अब असेंबली गिराने आए हैं? ये वो लोग हैं जो कभी मुंतखब नहीं हो सकते। इनको ज़रूरत है सहारों की, इनको ज़रूरत है कि ऐसा निज़ाम हो जिसके अंदर ऐसे लोगों की ज़रूरत हो जो ना अपनी इज्जत रखते हो ना दूसरे की इज्जत कर सकते हो। और उनका मकसद सिर्फ एक होता है कि इस निज़ाम पर हर्फ आए, कि लोग ये कहें कि इस मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम नहीं चल सकता, ये लोग असम्बली में बैठने के काबिल नहीं हैं, असम्बलियाँ जो हैं ये अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकती। मेरा सिर्फ ये जवाब है कि पहले ये मालूम करें कि इलेक्शन चोरी करके इन लोगों को लाया किसने। कल की वीडियो निकालें, एक एक आदमी का नाम लिखें और मुझसे आगे पूछें कि ये आदमी इलेक्ट कैसे हुआ है। जो आदमी कल गाली निकाल रहा था, किताबें मार रहा था, वो इस असेंबली के अंदर इलेक्शन चोरी करके लाया गया है। सर, आप सीनियर मेंबर हैं, वज़ीर आज़म भी रहे हैं, आप कोई ऐसी तजवीज़ देंगे स्पीकर को कि आइंदा के बाद जो है ऐसे वाक़यात ना हो? क्योंकि पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट के भी कुछ शेयर हो रहे हैं, उसमें भी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने बजट में ऐसे ही कुछ किया। ये अभी भी हम लोग देख रहे हैं कि हर साल ही तकरीबन ये ऐसा कुछ होता है। आप क्या तजवीज़ करते हैं? कोई तजवीज़ दें। मैं मौजूदा स्पीकर साहब को बहुत पहले तजवीज़ 2 साल पहले दे चुका था, ज़ाती तौर पर भी दी है, असेंबली के फ्लोर पर भी दी है, इस्तीफ़ा दे दें। यहाँ से रवायात शुरू होती है। फ़खर इमाम साहब इस असेंबली के मेंबर हैं। आपको याद नहीं होगा कि 86 में उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था एक असूल की बात पर। यहाँ स्पीकर के सामने हुकूमत के वज़रा दंगल लगाया हुआ है, किताबें मार रहे हैं, गालियाँ निकाल रहे हैं। वो उनको कंट्रोल करने में नाकाम रहा है। इस हाउस के तकद्दुस को उसने पामाल होते देखा है और चुप रहा है। उसको उस कुर्सी पर बैठने का हक नहीं है। अगर वो पार्लिमानी निज़ाम के लिए कुछ कर सकता है तो आज इस्तीफ़ा देकर इस हुकूमत को ये बता दे कि जो तुम कुछ कर रहे हो ये गलत है। क्योंकि मुंह तो उससे तो बोल नहीं सका कि तुम गलत कर रहे हो, हाथ से रोक नहीं सका, इस्तीफ़ा दे के तो बता सकता है कि जो कुछ हो रहा है वो गलत था। वज़ीर आज़म से मुलाकात हो रही है अभी स्पीकर साहब की, तो आज की जो कल का वाकया हुआ है उसके बाद पूरी तौर पर आज की मुलाकात वज़ीर आज़म से स्पीकर की होना, आप इसको समझते हैं कि कोई? जी, ये वही मुलाकात है जो ये कॉल ऑफ नोटिस है। ये तीसरी मुलाकात है कल से। हाँ, रूल्स इस बात की इजाजत देते हैं कि स्पीकर भागा भागा पार्टी लीडर के पास चला जाए। भाई स्पीकर में अगर शर्म हया ना हो तो भागा भागा जाएगा। मैं 10 महीने रहा हूँ, कभी भी स्पीकर से मुलाकात नहीं हुई। एक दफ़ा तरमीम बिल के लिए हुए थे, मैं उनके चेंबर में गया था। उनके वज़रा कल से ये कह रहे हैं कि इन्होंने जब प्राइम मिनिस्टर मुंतखब हुए उन्होंने पहले स्पीच की, उसको रोका, फिर कल भी इंटरप्शन की, वज़ीर ख़ज़ाना की, तो हमारे से बात हुई कि आप ये करेंगे तो फिर हम करेंगे। सुना ये है कि स्पीकर की तलबी ये हुई है कि जब हमारे वज़रा हुल्लड़बाजी कर रहे थे तो तुमने असेंबली का इजलास एडजर्न क्यों किया? वो इस बात की सफाई देने गए हैं वहाँ पे। वज़ीर आज़म खफा हैं कि जो हुल्लड़बाजी हो रही थी उसको क्यों उसमें खलल डाला है इजलास बर्खास्त करके, और शहबाज शरीफ साहब की तकरीर जो है वो क्यों जारी रही है, माइक सिस्टम क्यों नहीं उनका बंद किया गया, उन्हें क्यों माइक दिया गया है, इसकी सफाई पेश करने गए हैं स्पीकर साहब वज़ीर आज़म साहब के पास। क्योंकि कल का जो ऑपरेशन हुआ है उसकी बराह रास्त निगरानी वज़ीर आज़म ने की है।
یہ کل کا آپریشن عمران نیازی صاحب کی براہ راست ہدایات اور نگرانی پر ہوا ہے، چونکہ ان کی انا مجروح ہوئی ہے، ان کی خود پرستی مجروح ہوئی ہے، ان کی اپنی جو ایگو ہے مجروح ہوئی ہے۔ ایک شخص نے پورے پاکستان کے نظام اور اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، اس کی انا اور اس کی خود پرستی کی بھینٹ اس وقت پورے پاکستان کو چڑھایا جا رہا ہے۔ مہربانی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے۔ شاہد حقان عباسی کی جانب سے کہا گیا کہ اپوزیشن بکھری ہوئی ہے، جبکہ دوسری جانب زرداج گل اس وقت میڈیا ٹاک کر رہی ہیں۔ کہ آپ اپنے نمائندے دیں اور ایک ووٹنگ کے اوپر جو ہے آپ قانون سازی کریں، آپ اس پہ رویے دیں۔ کہ انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ ہم لڑائی کریں، ہم تو لڑائی کرتے نہیں ہیں، ہمیں تو یہ ممی ڈیڈی کہتے ہیں۔ ان کا تو خیال ہے کہ ان کو مارو، ان کو پیٹو، ان کی تضحیک کرو، ان کو پر حملے کرو، خواتین کو گالیاں دو۔ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کہنا، کیونکہ یہ تو ممی ڈیڈی کہتے ہیں۔ تو یہ ممی ڈیڈی اور یہ جو نئے لوگ پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بن گئے ہیں، یہ ان سے برداشت نہیں ہو رہے۔ تو پرائم منسٹر نے تو ہمیں صرف دلیل سے بات کرنے کو کہی ہے، اور ساری دنیا نے کل دیکھ لیا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کا حصہ بنتے ہیں، ہم اپنے آئل کے اوپر کھڑے ہو کے پروٹیسٹ ہر ایک کا رائٹ ہے، مگر بدتمیزی اور حملے کسی کا رائٹ نہیں ہے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے تو ہماری تربیت سیاسی صرف یہی کی ہے کہ ہم دلیل سے جواب دیں اور آگے بڑھیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خواتین آپ سے محفوظ نہیں ہیں۔ کسی کو آپ وربل ڈائریا کہتے ہیں، کسی کو آپ جو ہے ٹریکٹر ٹرالی کہتے ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ یہ کہاں سے اٹھ کے آ گئی ہیں، کسی کو آپ کہتے ہیں کہ جلسے میں بھی نہ آ جائے کیونکہ یہ خواتین پی ٹی آئی کی وہاں پہ کیا کر رہی ہیں۔ اور آپ اپنی بیٹی کو جو ہے وہ لیڈر مانتے ہیں۔ جب آپ اپنی بیٹی کو لیڈر مانتے ہیں تو آپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی برداشت کریں۔ کسی کی بیٹی آسمان سے نہیں اتری ہوئی، سب کا خون جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے، کسی کو اوپر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ آپ نے سیاسی جدوجہد کی ہے، بالکل کی ہے، مگر آپ نے صرف کرپشن کے لیے جدوجہد کی، آپ نے جائیدادیں بنانے کے لیے جدوجہد کی، آپ نے پاکستان کو لوٹنے کے لیے جدوجہد کی ہے۔ ہم تو آپ کو کہتے ہیں پارلیمنٹ کا حصہ بنے۔ آپ کا لیڈر باہر سے اشتہاری اسکانڈر بن کے پاکستان میں سیاست کر سکتا ہے، 3 دفعہ کا پرائم منسٹر بن سکتا ہے۔ کہتے ہیں نا اینٹ نکالو تو کہانی اور، ایکس پرائم منسٹر، ایکس منسٹر، ایکس فیڈرل منسٹر، کوئی چپڑاسی، کوئی نوکر، کوئی جو ہے وہ مالی اقامہ کے اوپر، وہ باہر سے آ کے پاکستان کے اوپر جن کی جائیدادیں بھی باہر، اولادیں بھی باہر، پاکستان کے 4تھی دفعہ کے پرائم منسٹر بن سکتے ہیں، لیکن آپ پاکستان کے 90 لاکھ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے، جو ریمیٹنس تو ہائیسٹ بیچتی ہیں پاکستان کے، مگر آپ اس کو ووٹ کا حق نہیں دینا چاہتے۔ تو ہم تو کہتے قانون سازی کریں، لیکن آپ کو تو قانون سازی اچھی نہیں لگتی۔ آپ کا تو ایکس پرائم منسٹر کہتا ہے کہ میں اسپیکر کے منہ پہ جوتا ماروں گا، مجھے کوئی ایک لگائے گا تو میں 10 لگاؤں گا، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی ہے۔ ہم نے آپ کی تربیت کا تو ٹھیکہ نہیں لیا ہوا، ہم تو آپ سے دلیل سے بات کرتے ہیں۔ آج بھی یہاں پہ اگر خواتین کھڑی، کوئی ایک لفظ بتائیں جو ہم لوگوں نے کوئی ایکسٹرا بولا ہو۔ اور بات دوسری یہ ہے کہ دیکھیں، آپ ہمیشہ پارلیمانی روایات کی بات کرتے ہیں، بارہا ہمیں درس دیتے ہیں، آئین اور قانون کی بالادستی کی موومنٹ لیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اپنے رویوں کو دیکھیں، آپ کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے اوپر 3 دہائیاں سیاست کی، ایک 2 پارٹی سسٹم کے اندر، پھر پاکستان۔ اہم خبر آپ کو وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے ملاقات کی ہے، بات کریں گے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں، بتائیے گا عبدالقادر کیا گفتگو ہوئی دونوں کے درمیان؟ دیکھیے، اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے وزیر اعظم کو کل ایوان میں پیش آنے والے ناخوشگوار واقعے سے آگاہ کیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ایوان میں اپوزیشن اور حکومتی ارکان دونوں کی جانب سے ہنگامہ آرائی ہوئی ہے۔ ایوان کا تقدس پامال کرنے والے اراکین اسمبلی کے خلاف بلا تفریق کارروائی کروں گا، ایسا کہنا ہے اسپیکر قومی اسمبلی کا۔ ساتھ ہی انہوں نے وزیر اعظم کو اجلاس کی مکمل کارروائی کے حوالے سے جو فوٹیجز ہیں اس پر بھی بریف کیا، اور کہا کہ انہوں نے خود فوٹیجز منگوا کر اس کا بغور جائزہ لیا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے اسپیکر کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس ہوا جس میں ڈپٹی اسپیکر اور سیکریٹری قومی اسمبلی بھی شریک تھے۔ اس اجلاس میں ویڈیو ایویڈنس کا جائزہ لیا گیا ہے اور اس حوالے سے بھی وزیر اعظم کو بریف کیا گیا، جس کے بعد وزیر اعظم نے گزشتہ روز ایوان میں پیش آنے والے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا اور اسپیکر کو آئین اور قانون کے مطابق کارروائی کرنے کا کہا گیا ہے۔ شکریہ عبدالقادر۔ مزید آپ کو بتائیں گے، سپریم کورٹ کراچی رجسٹری کا نسلا ٹاور کو فوری گرانے کا حکم، عدالت نے بلڈرز اور رہائشیوں کی درخواستیں مسترد کرتے ہوئے نسلا ٹاور کو غیر قانونی قرار دے دیا ہے۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے اپنے نمائندے فاروق سمی سے۔ جی فاروق۔
जी बिल्कुल, नस्ला टावर केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। अदालत ने बिल्डर और रिहायशियों की दरखास्तें मुस्तरद कर दी हैं। अदालत ने नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि कराची में सारी चाइना कटिंग इसी तरह हो रही है, जमीन कुछ होती है, कब्जा से ज्यादा कर लिया जाता है। SBCA इमारत गिरा देगी, इमारत गैर कानूनी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म दिया है। अदालत ने कमिश्नर को बुला के बोला कि आप इसको देखेंगे कि नस्ला टावर मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाए। इससे के 780 गज को पहले अलॉट हुई थी और उसके बाद मजीद जमीन जो है वो उन्होंने सिंध मिस्र सोसाइटी से ली। तमाम ये बात जो है वो अदालत में उसके दस्तावेजात पेश नहीं कर सके नस्ला टावर के जो वकील थे, और इसके साथ साथ जो रिहायशी थे उनकी ये दरखास्त थी कि कुछ वक्त दे दिया जाए। तमाम अदालत ने वक्त नहीं दिया, नस्ला टावर गिराने का हुक्म दे दिया है। बहुत शुक्रिया फारूक, आपने अपडेट किया। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट ARYnews.tv और देखते रहिए AR5 न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।